अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान में यके बाद दीगरे दहशत गर्दी के दो वाक़यात। वाना में कैडेट कॉलेज पर फितना अल खारिज का हमला, सैकड़ों तालिब इल्मों को यरगमाल बनाने की कोशिश, 175 कैडेट्स को बाहिफाजत इमारत से निकाल लिया गया, 500 से जायद तालिब इल्म और अमले के अरकान के इमारत के रिहायशी ब्लॉक में मौजूदगी का इंकशाफ है और हमलावर खारजियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दूसरी जानब आज वफाकी दारुल हुकूमत को भी खून में नहला दिया गया, ऐन उस वक़्त जब इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां इस्लामाबाद कचहरी के बाहर एक खुदकुश हमलावर की तरफ से खुद को ज़ोरदार धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 12 अफराद शहीद और 27 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किए गए हैं। अहम बात यह है कि ये दोनों वाक़यात नई दिल्ली के लाल किले के करीब होने वाले कार धमाके के बाद हुए हैं। अब इन दोनों वाक़यात यानी वाना और इस्लामाबाद के दहशत गर्दी का दिल्ली में होने वाले बम धमाकों के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि दहशत गर्दी की इन कार्रवाइयों का पाकिस्तान की तरफ से मुमकिना जवाब क्या होगा और ये जवाब कब तक सामने आएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इन कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिए बगैर अब ये मामला सेटल होने वाला नहीं है। कैसे, इसके ऊपर भी बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करने की कोशिश करते हैं। मामला ये है कि वाना में दहशत गर्दी की अफसोसनाक वारदात सामने आई है, जहां पर फितना अल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले जो दहशत गर्द हैं उन्होंने वाना के कैडेट कॉलेज पर अटैक किया। ये लोग बारूद से भरी हुई एक गाड़ी को लेके आए हैं। गाड़ी लाकर इन्होंने ये जो कैडेट कॉलेज है इसके मरकज़ी दरवाजे को इस बारूद भरी गाड़ी से उड़ा दिया और उसके बाद ये जो दहशत गर्द हैं ये फायरिंग और दीगर धमाके करते हुए इमारत के अंदर घुस गए। इमारत के अंदर जिस वक़्त ये दहशत गर्द दाखिल हुए हैं तो इत्तलात के मुताबिक कॉलेज का जो अभी बाकायदा सेशन था यानी क्लासेस का जो आगाज़ था उसको अभी होने में कुछ वक्त बाकी था और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिहायशी ब्लॉक के अंदर ही मौजूद थे। चंद जो स्टूडेंट्स थे यानी कैडेट कॉलेज के तालिब इल्म वो अपनी जो तदरीसी इमारत है वहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही ये ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सामने आई है और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई तो ये स्टूडेंट्स ने भी अपनी जान बचाने के लिए रिहायशी ब्लॉक की तरफ या इमारत के दूसरे हिस्सों में मुंतकिल होने की कोशिश की और इस दौरान चंद स्टूडेंट्स के ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं। इस वाक़े की इतला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने न सिर्फ जाए वकूआ का घेराव किया बल्कि इन दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। बताया गया कि ये जो दहशत गर्द हैं फितना अल खारिज से जिनका ताल्लुक है, इंडियन स्पॉन्सर्ड जो दहशत गर्द हैं, इन्होंने खुदकुश जैकेटें पहन रखी हैं और इसी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निहायत एहतियात का मुजाहरा करना पड़ा है, क्योंकि अगर एहतियात का मुजाहरा ना किया जाए तो फिर जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अब तक इतलात के मुताबिक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जियो नेटवर्क के ऊपर ये खबर भी चल रही है कि 175 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है। इस कैडेट कॉलेज में तलबा और अमले के अरकान समेत तकरीबन 600 से जायद यहाँ पर अफराद मौजूद थे, जिनमें से 175 को निकाल लिया गया है, जबकि 500 के करीब जो तालिब इल्म और अमले के अरकान हैं वो इस वक्त भी ये जो इमारत है कैडेट कॉलेज की और उसके रिहायशी ब्लॉक की वहाँ पर मौजूद हैं। फायरिंग का तबादला किया जा रहा है और दहशत गर्दों की तरफ से उनके आप हौसले देखें कि वो इस कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबला करते हुए अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उनको नशर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो फितना अल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ये मुसलसल अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में भी हैं जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये कार्रवाई अब बहुत जल्द ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि दहशत गर्दों को एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक महदूद कर दिया गया है और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक महदूद करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस रिहायशी ब्लॉक का कंट्रोल संभालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही वो रिहायशी ब्लॉक का कंट्रोल संभाल लेंगे उसके बाद तलबा और अमले के अरकान को रिहायशी ब्लॉक से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा और उसके साथ ही दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा।
دوسرا واقعہ آتا ہے اسلام آباد، جہاں پر اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش حملہ ہوا ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد اسلام آباد میں یہ دہشت گردی کا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ فتنہ الخوارج یہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ اس کا انوالومنٹ کے فٹ پرنٹس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اور دونوں طرف سے جو جارحانہ بیانات کا سلسلہ تھا وہ سامنے آ رہا تھا، تو اس موقع پر بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے جو طالبان سے وابستہ افراد ہیں ان کی ویڈیوز سامنے آ رہی تھی، دھمکی امیز ویڈیوز سامنے آ رہی تھیں۔ افغانستان میں موجود جو عبوری حکومت ہے اس کے وزیر وہ باضابطہ طور پر یہ بیانات دے رہے تھے کہ اگر جناب پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا تو اسلام آباد سے لے کر کراچی اور کراچی سے لے کر لاہور تک ہر ایک شہر میں آگ لگا دی جائے گی۔ پھر اس طرح کے جو ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر سامنے آئیں، جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھے، موبائل سامنے تھا اور پیچھے فیصل مسجد نظر آ رہی تھی اور نیچے یہ جو ہے ٹی ٹی پی زندہ آباد کے نعرے لکھے ہوئے تھے، تو وہ انفیکٹ اس بات کا اشارہ دے رہے تھے کہ ہم آپ کے ملک کے اندر موجود ہیں، اور اگر افغانستان کے خلاف کسی طرح کی کارروائی کی گئی یا فتنہ الخوارج کے خلاف خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی گئیں تو ملک کے دیگر شہروں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی جو نئی روش ہے وہ سامنے آئی، کیونکہ ماضی میں ٹی ٹی پی نے شہری آبادی کو، جب سے یہ نئی ملا ہیبت اللہ کی حکومت آئی تھی افغانستان میں، تو ان کے طریقہ واردات میں تبدیلی آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی کارروائیوں کو محض قبائلی علاقہ جات تک محدود رکھا تھا، اور سیکیورٹی فورسز کو وہ امریکہ سے ان کی وابستگی کا الزام عائد کرتے ہوئے ان کو نشانہ بنا رہے تھے، جبکہ پاکستان میں سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ان کے واضح اعلانات سامنے آئے تھے کہ جناب ہم سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ اب اس واردات کے بعد یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں یہ آگے بڑھائی جائیں گی، اس میں مزید اضافے کے امکانات نظر آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے اس صورتحال پر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ٹویٹ میں ایک جانب تو انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ افغانستان کے ساتھ اگرچہ دوست ممالک یا ترکیہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہو جائے اور مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو جائے۔ کل خواجہ آصف نے ہی یہ جو بیان تھا وہ دیا تھا کہ دوست ممالک کے کہنے پر مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے، لیکن آج انہوں نے اس ٹویٹ میں واضح طور پر اس بات پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو افغانستان ہے یا فتنہ الخوارج ہے ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بات چیت کے قابل نہیں ہیں۔ یہ خواجہ آصف نے کہا، میں نے کہا ہے یہ والا کہ جناب وہ بات چیت کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ محدود جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور پاکستان کو اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا پڑے گا، یہ ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اچھا، اب جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں یہ سوال رکھا تھا کہ دلی میں ہونے والے واقعات کے جو 12 گھنٹے کے بعد وانا کے اندر کارروائی ہوئی، کیونکہ 7:30 بجے کے قریب کل رات کو دلی کے اندر ان کے جو لال قلعہ چوک ہے وہاں پر دھماکہ ہوا تھا، جو سلینڈر دھماکہ تھا، بعد میں کہا گیا کہ جناب وہ بارودی مواد کا دھماکہ تھا۔ اس کے 12 گھنٹے کے بعد یعنی تقریباً صبح 7:30 بجے یہ وانا کے اوپر اٹیک کی خبر سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد دوپہر کو تقریباً 12:30 سے 1 بجے کے درمیان یہ اسلام آباد کچہری پر ہونے والا حملہ سامنے آتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے ان ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو ایک جانب انڈیا اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور اس پراکسی وار کا دائرہ پاکستان بھر میں پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ کل ہی اس بات کے اشارے سامنے آ رہے تھے کہ پاکستان کو سبق سکھا کے رہیں گے، اور ان کا اس بات کا بھی انڈین میڈیا ذکر کر رہا تھا کہ جناب کوئی بھی جو اٹیک ہے وہ ان ایڈریسڈ نہیں رہے گا، یعنی اس بات کو واضح طور پر بتایا جا رہا تھا کہ انڈیا میں ہونے والے کسی بھی دھماکے کا جواب پاکستان میں دیا جائے گا، اور وہ پاکستان میں اس کے جوابات سامنے آ گئے۔ یہ افغانستان، یا اگر آپ اس کو افغانستان نہ بھی کہیں تو فتنہ الخوارج جو کہ انڈین بیکڈ ہے، وہ اس سارے کارروائی میں نہ صرف را کے ساتھ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ الائنڈ ہے، بلکہ اس کے جو
اثرات ہیں وہ آگے لے کر چل رہا ہے. دوسری جانب انڈیا کی طرف سے پاکستان کی سرحد کے اوپر بلڈ اپ کیا گیا ہے. راجستھان، گجرات، لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری، یہاں پر بھی جو نقل و حرکت ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انڈیا بیک وقت 3 محاذوں پر پاکستان کو انوالو کرنا چاہتا ہے. ایک مشرقی محاذ ہے، دوسرا مغربی محاذ ہے، اور اس کے ساتھ دہشت گردی ہے. ان تینوں کے ذریعے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو بیک وقت 3 محاذوں پر انوالو کرنا، یہ انفیکٹ اس وقت انڈیا کا مطمع نظر ہے اور وہ اپنے اسی ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر سوال ہے کہ کیا اس طرح کی کارروائیاں ان ایڈریسڈ جائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان ایڈریسڈ جائیں گی، کیونکہ ماضی میں اس بات کا ابھی ریسنٹلی جو میڈیا انٹریکشن کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے، تو انہوں نے اپنے اس میڈیا انٹریکشن میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات اور دہشت گردی کے واقعات کے فٹ پرنٹس جہاں جہاں پر جائیں گے وہاں پر پاکستان کارروائی کرے گا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کے لیے چاہے ہمیں گرم تعاقب کرنا پڑے، چاہے ہمیں حملہ کرنا پڑے، ہم ہر ایک آپشن کو استعمال کریں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب اس ساری کارروائی کے اندر ہمیں انڈیا کو بھی ایک نیو نارمل بنا کر اس کو یہ جواب دینا چاہیے. جس طرح نریندر مودی نے آپریشن سندور 1.0 میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب انڈیا کے اوپر اگر کوئی اٹیک ہوگا تو اس کا فوری طور پر جواب دیا جائے گا. تو پاکستان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ اگر پراکسی وار میں انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف پراکسی وار چھیڑی گئی یا پراکسیز کے ذریعے کسی طرح کی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اب تو اس کے بعد انڈیا کو اس دہشت گردی کی بیکنگ کرنے پر سبق سکھایا جائے گا. کیونکہ اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا، دیکھیں اس وقت کی جو سچویشن ہے وہاں پر آپ کو ہر ایک ایسپیکٹ کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کو نظر انداز کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. انڈین انوالومنٹ یا پاکستان میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ کے فٹ پرنٹس یہ قطعی طور پر ثابت شدہ ہیں. پاکستان نے 1 سے زائد مرتبہ انڈین مداخلت کے جو ثبوت ہیں وہ امریکہ، اقوام متحدہ اور دیگر جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں شیئر کر رکھی ہیں. اور آلدو کہ یہ چیزیں شیئر کی جا چکی ہیں، انڈین انوالومنٹ واضح ہے. تو اس پر اب پاکستان کو جو ٹھوس موقف ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور نہ صرف ٹھوس موقف اختیار کرنا چاہیے بلکہ ٹھوس انداز میں جواب بھی دینا چاہیے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے جواب ہے یہ اب کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہی آپ کے سامنے یہ خبر آ جائے گی کہ پاکستان نے کس طریقے سے وانا اور اسلام آباد میں ہونے والی دہشت گردی کا جواب دیا ہے، اور یہ جواب پاکستان دے کے رہے گا. اس کے اندر بھی کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک انڈیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ نریندر مودی کی کو اس وقت جو چنبل ہوئی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہوگی. اس کے لیے بھی پاکستان کو بارود کی بارش کرنی ہوگی، اور بارود سے ہی یہ اس کی جو کھرک ہے یہ ٹھنڈی ہوگی. ادروائز اس کا کوئی اور امکان مجھے نظر نہیں آ رہا. جنگ دونوں محاذوں پر، چاہے وہ مشرقی ہے چاہے وہ مغربی ہے، مجھے ہوتی ہوئی واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور یہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.